डॉक्टर जमील अहमद साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी हैं। नईम खालिद लोधी साहब, इन दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने मुझे ज्वाइन किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम यू नईम साहब, बताइएगा आपकी जो पॉलिसी है, इमरान खान साहब का जो बयान है वो माजी की पॉलिसियों की नफी करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जो माजी की पॉलिसियां थी वो अब नहीं नजर आ रही हैं। क्या वो पॉलिसियां दुरुस्त थी या जो अब नाफिज करने जा रहे हैं हम, ये दुरुस्त पाकिस्तान के लिए साबित होगी? जी इंशाल्लाह। मेरा ख्याल जो आज बयान दिया है, इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था, उसका आदा किया है। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रिंसिपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल दुरुस्त है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है, और पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की सही अक्कासी करता है और सिचुएशन को सही समझदारी से समझने का भी ये परतव है। तो हर लिहाज से ये दुरुस्त है। पहले असल में देखें, हर वक्त की जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग होती हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले जितने भी फैसले हुए वो गलत थे। उनमें कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ दुरुस्त भी हो सकते हैं वक्त के लिहाज से, लेकिन उनको छोड़ दें, वो माजी है। सही है। आज जो सिचुएशन है उसके हिसाब से वज़ीर आज़म ने जो बात की है अफगानिस्तान के मुतल्लिक, अमेरिका के मुतल्लिक, हमारे रिलेशन के मुतल्लिक, बिल्कुल दुरुस्त की है। और मेरा ख्याल है इसमें कोई भाम भी नहीं है और कोई सुकम भी मुझे नज़र नहीं आया। साफ ज़ाहिर है कि ये एक सरबराह ममलकत का बयान था, तो इसमें डिप्लोमेसी अभी भी उन्होंने रखी है, जो कि अच्छा किया है। और जो बातें बिल्कुल सामने साफ कहने वाली थी वो साफ कही हैं, जिनकी कहने की ज़रूरत नहीं थी वो नहीं कही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है आज के हालात के तनाज़ुर में। पिछले फैसले कुछ दुरुस्त थे, कुछ दुरुस्त नहीं थे, उनकी तफसील में मैं नहीं जाता। जी ठीक है जनाब। नईम खालिद लोधी साहब जो सारी सूरत हाल थी इस पर बयान दे रहे थे, लेकिन जमील अहमद साहब ये बताइएगा, जो इस वक्त अमरीकी अफवाज का इनखला हो जाएगा उसके बाद जो वहाँ पर सूरत हाल होगी, जाहिर सी बात है अभी भी हम देखने में आ रहा है कि अफगान फौजियों पर हमले किए जा रहे हैं तालिबान की जानिब से। जो वहाँ पर क्योस होगा, जो कि सब अब इस वक्त प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान किस हद तक मुतासर हो सकता है और उसको मुतासर होने से बचाने के लिए पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? के अपने अल्फाज आज के अगर देखें आप, कि उसमें भी वेरी टफ टाइम उन्होंने जो जिक्र किया, और कहें कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत सख्त टाइम आने वाला है, क्योंकि जो सिचुएशन उभरता हुआ मंजरनामा जो अफगानिस्तान में आ रहा है, तो इसी चीज़ को मैं अगर आगे बढ़ाते हुए जिक्र करूं तो ये तो एक नविश्ताई दीवार है कि अफगानिस्तान में सिविल वार का शाखसाना अब देखा जा सकता है। और उस सूरत में अगर हम इसको माजी के अपने तजर्बों से अगर देखें और जो गलतियां माजी में भी की हैं उसको अगर हम जहन में रखते हुए फ्यूचर का अपना कोई राय अमल, यानी मुस्तकबिल का कोई राय अमल तैयार करें। आज की प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है, जैसे जनरल लोधी भी बता रहे थे, वो कौम की उमंगों की अक्कासी करता है। मैं इस पर दोबारा थोड़ा सा तबसरा करना चाहूँगा, लेकिन आपके सवाल का डायरेक्ट पहले मैं जवाब दे लूँ। और उसमें यह है कि अफगानिस्तान में जो आगे जाके नफसा नफसी देखने को, यानी कि जो महसूस हो रही है कि होती नजर आ रही है, और प्राइम मिनिस्टर ने भी उस तरफ आज इशारा दिया है, तो उससे तो महसूस होता है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। उन चैलेंजेस का सामना जैसे कि पहले 89 में किया था, 21वीं सदी में वो चैलेंजेस थोड़े बढ़ जाएंगे। क्या हम 89 से अब तक अपने ज़राए, अपनी मईशत, अपने हमारे रिसोर्सेज बाकी जो हैं हमने क्या बढ़ा लिए हैं, इस पर भी तबसरा हो सकता है। मेरी मतमाए नज़र में जितना बढ़ना चाहिए उतने नहीं बढ़े, उसकी हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन भी है और बहुत सारे मारूफाती हालात भी हैं। लेकिन जो इस वक्त खुद कहा जा रहा है फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से और हुकूमती अमलदारों की तरफ से, वो कहा जा रहा है कि ये कि यलगार होगी, जिससे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे, रेफ्यूजीज की। और उसको बाढ़ पर हम रोकेंगे। मतलब बाढ़ को पे हम रोक नहीं सकते, वो रोका तो जा सकता है कुछ अरसे के लिए। हम इस वक्त रेफ्यूजीज कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं और उसमें दुनिया का उस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। किस्सा मुख्तसर ये कि उन रेफ्यूजीज को हमने बाढ़ तो काफी हद तक लगा ली है ना, काफी हद तक। मैं 2 दिन पहले भी बयान देख रहा था कि बाढ़ हमने लगा ली काफी हद तक। जी, इसमें कोई शक नहीं। मैंने जिक्र किया वो 10% भी मुकम्मल हो जाए, इस बाढ़ को डबल भी कर दिया जाए। दुनिया ने देखा है कि जब रेफ्यूजियों की यलगार आती है और जिन जिन ममालिक ने उस पर साइन किया है रेफ्यूजीज कन्वेंशन पे, उन पर दबाव पड़ता है, वो गोली नहीं चला सकते रेफ्यूजीज पर कि आप नहीं आए।
دیکھو میں تو جو منظرنامہ دیکھ رہا ہوں وہ یہ نظر آتا ہے کہ ریفیوجیز کو تو ایسی صورت میں جب انسانی کیفیت یہاں پہ پہنچ جائے، اس انسانی المیہ جنم لینے لگے، تو اس صورت میں ملکوں کو اپنی سرحد کھولنی پڑتی ہے، اس کنونشن کے لحاظ سے بھی، اور کیونکہ افغانستان میں ہمارے دوسرے بھائی رہتے ہیں، جب وہ صورتحال آئے گی تو ہمارے پاس کوئی راستہ۔ اب جب یہ صورتحال ہو تو یہ بھی دیکھا گیا ہے پوری دنیا میں اور پچھلی مرتبہ پاکستان میں بھی کہ جب ریفیوجیز کہیں سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں آتے ہیں، ریفیوج لیتے ہیں، تو اس وقت ان کے ساتھ جو دشمن ممالک ہوتے ہیں، جو آپ کے مخالف ہوتے ہیں، وہ ان میں امبیڈ کرتے ہیں، ان میں دہشت گرد بھیج دیتے ہیں، ان میں کرمنلز بھیج دیتے ہیں، اور جو صورتحال منظر اس کی طرف اشارہ حکومتی حلقوں کی طرف سے بھی ہوا ہے۔ تو اس صورت میں پاکستان میں یقیناً جو تھوڑے سے چیلنج، نہ تھوڑے سے نہیں، کافی چیلنجز آنے کا امکان ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، جس طرح کی ساری کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ میرے سامنے کوئی ایسی شواہد موجود ہیں کہ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکوں کہ افغانستان میں سول وار نہیں ہوگی اور پاکستان اس سے متاثر نہیں ہوگا، پہلی چیز۔ دوسری چیز رہا سوال کہ پرائم منسٹر نے آج جس دو ٹوک الفاظ میں عوام کی منگوں کے ذہن میں رکھتے ہوئے جو سوال اٹھائے اور جو انہوں نے اپنا اندیا دیا، وہ اب اس کے لیے ہمیں ڈپلومیٹک ایفرٹس بڑی کرنی پڑیں گی۔ ہم تو پہلے بھی پرائم منسٹر نے ذکر کیا کہ کہاں ہوتا ہے، کس ملک میں ہوتا ہے کہ ہمارے دوست ہم پر بمبارڈمنٹ کریں اور ہم 70,000 شہادتیں لے لیں اور پھر بھی ہم کو کہیں کہ آپ مکار ہیں، آپ ڈیسیٹفل ہیں، آپ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ تو یہ اچھا، میں آپ کی طرف آؤں گا، دوبارہ سے آپ کی طرف آؤں گا، اور انڈیا کا جو اثر و رسوخ ہے افغانستان کے اندر افغان طالبان کے ساتھ، اب وہ ان کی بات چیت بھی ہو رہی ہے، اس پر بات کروں گا۔ لیکن سر یہ بتائیے گا نعیم صاحب کہ سیئنگ نو ٹو امریکہ ول اٹ افیکٹ ٹو پاکستان؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہونا نہیں چاہیے۔ ہاؤ سر؟ پہلے تو میں تھوڑا سا اپنا تجزیہ، امبیسڈر صاحب میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، میرا تجزیہ تھوڑا سا مختلف ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں جی کہ یہ 20 سال پہلے والی چیز ریپیٹ نہیں ہونے جا رہی انشاءاللہ۔ افغان طالبان نے سبق سیکھا ہے۔ افغان طالبان اب صرف پختون نہیں ہیں، بلکہ ان میں تمام دھڑے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے اعلانات میں یہ اندیا دیا ہے کہ وہ باقی لوگوں کو ساتھ ملا کر چلیں گے، اور ابھی تک جو 60-70 ڈسٹرکٹ میں قبضہ ہوا ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ نیگوشیٹ ہو کے ہوا ہے، لڑ کے نہیں سارے انہوں نے لیے، اور آپ نے دیکھا کہ 1/3 انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور ویسے تو ان کا اثر رسوخ آدھے سے زیادہ اس پر ہے۔ تو کون سے ریفیوجیز آئے ہیں ابھی تک؟ تو ریفیوجیز ضرور آئیں گے جب کابل کے ارد گرد یہ بسیج ہوگا، ایسے نہیں ہوگا جیسے پہلے ہوا تھا۔ زیادہ گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھبراہٹ ہمیں پیدا کرنا چاہ رہا ہے امریکہ، کہ وہ یہ باور کروانا چاہ رہا ہے دیکھو میرے جانے کے بعد یہاں کیا مسئلہ پیدا ہوگا۔ وہ تو یہاں 20 سال رہا ہی اس لیے تاکہ یہاں پر امن نہ ہو، اور وہ جاتے ہوئے بھی امن نہیں چاہتا اس معاملے۔ اچھا، آپ نے پوچھا کہ یہ نو کہنے کے جو فال آؤٹ ہے، جی تو وقت بچانے کے لیے میں صرف نقطوں میں بات کر دیتا ہوں، آپ کے سامعین بھی سمجھ جائیں گے، آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ FATF، IMF، ورلڈ بینک، مڈل ایسٹ کنٹریز، آپ کے اندر کے پرابلم زیادہ، یہ جو گورنمنٹ، آرم فورسز اور پبلک کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، عمران خان صاحب کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جب تک وہ چلے نہیں جاتے اگلے 2-3 ہفتے بڑے سخت وار ہوں گے ہمارے اوپر افغانستان کی سرحد کی طرف سے۔ لیکن یہ سب شارٹ ٹرم چیزیں ہیں، اس کے مقابلے میں جو ہم نے حاصل کیا ہے اس بیان کے بعد وہ بھی سن لیں۔ سی پیک آپ کا چل پڑے گا بڑی تیزی کے ساتھ، چین کو آپ نے دوبارہ آج باور کروا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، روس کے صدر آپ کے دورے پر آ رہے ہیں، سینٹرل ایشین کنٹری سے آپ کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، ایران سے آپ کے تعلقات بہتر ہونے کا امکان ہے، آنے والا افغانستان آپ کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھے گا۔ یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ہم گین کریں گے، اور بہت ساری چیزیں ہم لوز کریں گے۔ تھوڑا سخت ٹائم ضرور ہے، لیکن میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ جتنا اس کو رنگ دیا جا رہا ہے کہ بہت یہاں خون خرابہ ہوگا، ایسا اس دفعہ نہیں ہوگا۔ ضرور تھوڑی بہت سول وار بھی ہوگی، اس کے بعد ایک جرگہ بھی ہوگا، اور یہ آپس میں بیٹھ کے بات شارٹ ٹرم میں پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی، لیکن ان اے لانگ ٹرم پاکستان کے لیے اچھا ہوگا۔ سر کوئکلی آپ کی طرف دوبارہ میں آؤں گا، یہ بتائیے گا جمیل صاحب کہ اشرف غنی عبداللہ کے ساتھ مودی کے یا انڈیا کے تعلقات بہتر تھے، اب جب یہ
امریکی فورسز چلی جائیں گی اس کے بعد جو صورتحال ہوگی، اب وہ طالبان کے ساتھ بھی اپنے اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے اس میں کامیاب ہوگا بھارت؟ اس کے امکانات بڑے مدھم ہیں کہ بھارت طالبان کے ساتھ اپنے اثر رسوخ اور اپنے پینگے بڑھا سکے۔ طالبان کو انڈیا کی، بھارت کی اور ان کے جو عوامل وہاں موجود ہیں ان کے لچھن ان کو بڑی اچھی طریقے سے اس کا علم ہے، تو اس کا محسوس یہی ہوتا ہے طالبان کو جو اس وقت دشواری پیش آئے گی، انہوں نے جب حکومت بنا بھی لی تو اس وقت تو اس میں دشواری سب سے بڑی پیش آئے گی۔ اور میں اشارہ کرتا چلوں ایک ڈاکومنٹ کا جو کہ ایگریمنٹ ہے 2013 کا، اور 2013 کا افغانستان، مملکت افغانستان اور امریکہ کے درمیان، جس میں یہ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے۔ اس کے تحت امریکہ نے افغانستان کو معاشی اور عسکری امداد ہر صورت میں جاری رکھنی ہے اس وقت تک جب کہ وہ ٹرمینیٹ نہ ہو جائے، اور وہ ٹرمینیٹ کرنے کے لیے اس ایگریمنٹ کو، میں آتا ہوں کہ انڈیا کس طرح انوالو ہو رہا ہے کہ اس کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے اس معاہدے میں جو ایگریمنٹ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے تحت 2 سال کا نوٹس دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا امریکہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس انداز میں چاہے 2024 تک وہ آپریٹ کر سکتا ہے افغانستان میں، اور اس میں طالبان کو کس حد تک اس سے نقصان یا کس حد تک طالبان ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ افغانستان کی جو بھی حکومت آئے گی آنے والی اس میں یہ ضروری ہوگا کہ انہیں فائنینشیل مدد ملتی جائے، اور امریکہ نے اس کا اندیا دیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں افغانستان کے اس وقت جو صورتحال ہے، 81 ڈسٹرکٹس پر جو طالبان اس وقت حکومت کر رہے ہیں یا ان کا قبضہ ہے، اس میں 419 ڈسٹرکٹس میں سے، اور انہوں نے آج بھی ایک بیان دیا ہے جو جنرل لودھی فرما رہے ہیں بالکل صحیح، آج بھی بیان دیا ہے، اور تمام انہوں نے اپنے عسکری جو اس وقت وہ ہیں ایلیمنٹس، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ سویلین پاپولیشن ہے، ان کو احترام اور عزت کے ساتھ ڈیل کیا جائے اور پوچھا جائے کمانڈ سے کہ اگر ان پر کوئی ایکشن کرنا ہے، تو کافی کنٹرول وے میں چل رہے ہیں۔ لیکن ایسے کانفلکٹ زون میں، جو میں بھی اقوام متحدہ میں چند ممالک میں کانفلکٹ زون میں نے کام کیا ہے، کانفلکٹ زون میں آپ کتنا بھی پھونک پھونک کے قدم رکھیں، جو وہاں اس وقت عوامل ہیں، جو وہاں گروہ ہیں، جو وہاں اس وقت پراکسیز ہیں، چائنا ہے وہاں، ایران ہے، رشیا ہے، ساروں کی اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں، اس لحاظ سے کس حد تک میں کلامی کی معافی چاہوں گا کیونکہ مجھے آخری ٹیک لینا ہے لودھی صاحب سے، پھر کیونکہ ٹائم کی قلت ہے۔ لودھی صاحب یہ بتائیے گا کہ انڈیا نے بھاری سرمایہ کاری افغانستان میں کر رکھی ہے، جو پارلیمنٹ کے شاید افتتاحی مودی نے کیا تھا اس میں بھی سرمایہ کاری وہاں پر کی گئی تھی، تو اب جو آنے والی حکومت ہوگی اس کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہوگا یا بھارت کی طرف ہوگا؟ کیونکہ عبداللہ اشرف غنی ان کا جو دباؤ تھا وہ بھارت کی طرف سے زیادہ تھا، ان کا جھکاؤ بھارت کی طرف زیادہ تھا، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل؟ دیکھیں جی، ویسے تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والی ڈسپنسیشن جو ہے وہاں پر کیا ہوگی، جس کا میں جو میرا اپنا تجزیہ وہ یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہوگی وہ افغان طالبان ہیوی ہوگی، یعنی کہ افغان طالبان کا اثر رسوخ زیادہ ہوگا باقیوں کے مقابلے میں، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندوستان کے کیا عزائم ہیں۔ جب ہندوستان نے ان کا جو مخالف دھڑا ہے ان کی لگاتار مدد کی ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے ہندوستان کے۔ اب یہ دیکھیے کہ جب امریکہ جیسی سپر پاور نے جتنا انہوں نے انویسٹ کیا تھا، جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے اڈے بنائے ہوئے تھے وہ یہاں سے جانے کے لیے تو نہیں بنائے تھے، لیکن ان کو جانا پڑ رہا ہے، تو ہندوستان بھی میرا خیال ہے کہ اپنی انگلیاں کاٹ رہا ہوگا کہ میں کیا کروں۔ کوشش کر رہے ہیں افغان طالبان سے اپنے مراسم بڑھانے کی، جس پہ ہونے چاہیے۔ افغان طالبان ایک جب ملک افغانستان ہے، ایک آزاد ملک ہے جس کے ساتھ مرضی تعلقات رکھے، لیکن میرا خیال ہے کہ ماضی سے سبھی سبق سیکھتے ہیں، ماضی سب کے سامنے ہوتا ہے، تو آپ بار بار لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو فیوچر ڈسپنسیشن ہے اس کا جھکاؤ، آپ نے بہت اچھی بات کی، ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے اور پاکستان نے ماضی سے سبق سیکھا ہے۔ لودھی صاحب بہت شکریہ آپ کا، جمیل احمد صاحب آپ بھی میرے ساتھ موجود تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔